अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम कज़न मैरिज बेस पे एक नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दुर्र मकनून बाय माहम गुल का। तो ये नावल जो है कज़न मैरिज बेस पे है। नॉटी हीरोइन है, फ़नी है, रोमांटिक है और ना बड़ा यानी आपको पसंद आएगा ये नावल। मैंने भी अभी इसका थोड़ा सा ही रीड किया है तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चले मैं अपने लिसनर्स को ये नावल सुनाती हूँ। तो यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना नावल प्यारा सा दुर्र मकनून बाय माहम गुल। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती वो नीचे को चली आ रही थी। स्याह लंबे बाल कमर पर फैले थे जो इसके नीचे उतरने से लहरा रहे थे। जूते से निदारर पाँव दुपट्टे को कंधों पर फैलाए वो चहकती अपनी माँ के गले लग गई। मामा, मैं आज बहुत खुश हूँ, आपको पता है मेरा रिज़ल्ट आ गया। खुशी से झूलती अपनी माँ के गले में बाहें डालती वो चहक कर गोया हुई। अच्छा, तो क्या बना? काम में मसरूफ़ नाज बेगम ने नॉर्मली अंदाज में पूछा। मामा, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है और बोर्ड में दूसरे नंबर पर हूँ। उफ़, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। खुशी से चमकते चेहरे के साथ वो मुस्कुरा कर बोली तो नाज बेगम मुस्कुरा दी। मुबारक हो बहुत, अल्लाह ने कामयाबी अता की। सब्जियों को पानी के नीचे रख के धोते मुस्कुरा के कहा, अब मैं भी यूनिवर्सिटी जाऊंगी। अपने ही ख्यालों में खोई खोई सी बोली तो नाज बेगम ने घूर के देखा। अभी इसका फैसला होना है। तुम अभी ये पकड़ो और मुझे छील कर दो जल्दी से। इसको ख्यालों से बाहर निकालते आलू की टोकरी इसके हाथ में थमाई। लो इधर देखो, मैंने इतनी बड़ी खबर सुनाई और यहाँ मुझे आलू दे रहे हैं छीलने के लिए। लेकिन 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 मामा, भाई ने तो कहा था मैं जाऊंगी और मुझे वो खुद भी पढ़ाएंगे। पहला जुम्मा मुंह में बड़बड़ा के फिर अपनी मामा को एक जताती नज़र से देखा कि भाई आपको मना लेंगे, जिस पर वो सर झटक कर रह गईं। ये जो तुम्हारा भाई है ना, इसी ने तुम्हें बिगाड़ के रखा है। चुप करके ये आलू छीलो, तुम्हारा भाई आने वाला है, भूख लगी होगी इसको। मैं जल्दी से इसके लिए खाना बनाऊं। इसको आंखें दिखाते कहा और जल्दी पे चूल्हे पे सालन के लिए चीज़ें रखने लगी। लेकिन मामा, अभी वो कुछ बोलती कि नाज बेगम ने बीच में टोक दिया। दरिया, अभी काम है, मुझे जल्दी से करके दो ये। तो वो मुस्कुरा के आलू छीलने लगी और अपनी यूनिवर्सिटी जाने के ख्वाब देखने लगी। शाम के साए ढल चुके थे जब सलार ने घर में दाखिल होते सलाम किया। दरिया इसकी आवाज़ सुनते भागी। भाई आप आ गए? पुरजोश सी सलार को देखती बोली। नहीं दरिया, मैं अभी काम पे हूँ, बज़ाहिर संजीदगी से लेकिन मजाक उड़ाते कहा तो दरिया हंस दी। आपको पता आज क्या हुआ? बेकरारी वो बेचैनी से अपने भाई से सवाल किया तो वो मुस्कुरा के सर हिला गया और साथ ही अपना कोट उतार के सोफे पर अपने पास रखा और दरिया का हाथ पकड़कर इसे भी साथ बिठाया। आज मेरी क्यूट सी मानो बिल्ली का रिजल्ट आया है जिसने सारे चूहों को पीछे छोड़ दिया है। सलार ने अपनी बहन को प्यार से अपने साथ लगाते कहा और चुपके से अपनी कोट की पॉकेट से एक चॉकलेट निकाल के इसके हाथ पे रखी। अरे वाह, आज फिर? शुक्रिया भाई। चॉकलेट को देखती खुशी से अपने भाई को गले लगा गई। तभी नाज बेगम लाउंज में आई और अपने बेटे सलार का माथा चूमा। आ गया मेरा बेटा, चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। सलार को कहती वो दरिया को साथ लेके कि खाना लगा दे टेबल पर। खाने की टेबल पर खाना लगा के दरिया अपने बाबा और भाई को बुला के लाई और फिर सब ने मिलकर खाना शुरू किया। आज मेरी बेटी ने हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया, दरिया के बाबा हसन साहब ने कहा। ठीक कहा आपने, मेरे दोनों बच्चे हैं ही बहुत काबिल। नाज बेगम ने भी फ़ख्र से कहकर अपनी बेटी का माथा चूमा। मैं अब यूनिवर्सिटी जाऊंगी बाबा, कितना मज़ा आएगा ना, दरिया ने खुशी से कहा तो सब हंस दिए। बिल्कुल जाओगी, हम कल ही यूनिवर्सिटी जाके फॉर्म ले आएंगे, ठीक है? सलार ने प्यार से कहा तो वो बच्चों की तरह सर हिलाने लगी। लेकिन बेटा, यूनिवर्सिटी में तो लड़के भी होंगे ना? नाज बेगम ने ज़रा तौक़ुफ़ के बाद कहा तो हसन साहब ने उलझ कर इनकी तरफ देखा। तो क्या हो गया, सब पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, हमारी बेटी ने तो वैसे भी बहुत सारा पढ़ना। इनको जैसे नाज बेगम का इस तरह कहना नागवार लगा। नाज बेगम ज़रा पुराने ख़यालात की मालिक थी जो तो लोगों की बातों में जल्द आ जाती थी।
اور یہی بات کبھی کبھی حسن صاحب کو ناگوار لگتی تھی۔ ان کے صرف 2 ہی بچے تھے، پہلا سالار جو پڑھ لکھ کر اب اپنے بابا کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا، اور پھر اس سے تقریباً 7 سال چھوٹی دریا جو ابھی انٹر کے ایگزامز دے کر فارغ ہوئی تھی۔ ان کے گھر کے ساتھ ہی حسن صاحب کے بھائیوں کے گھر بھی تھے، جن کی فیملی کا بھی ادھر آنا جانا رہتا تھا۔ حسن صاحب 3 بھائی تھے، تینوں اخلاق کے بہت اچھے تھے۔ عباس صاحب حسن سے چھوٹے تھے اور انہی کے ساتھ بزنس میں پارٹنر تھے، جبکہ سب سے چھوٹے بھائی اعجاز، ان کا الگ کاروبار تھا لیکن بھائیوں میں بہت پیار تھا۔ کھانے کے فوراً بعد دریا معمول کی طرح اپنے چاچو جان کے گھر موجود تھی، جہاں وہ اپنی فیورٹ کزن کے ساتھ بیٹھی چپس کھانے میں بزی تھی۔ ہدا یار، یہ کیا بوڑھوں والی مووی ہے، کوئی اچھی سی لگاؤ، رومانٹک سی۔ دریا نے ہدا کو پرانی مووی لگاتے دیکھا تو منہ بنا کر کہا، اچھا میں دیکھتی ہوں کوئی نئی مووی۔ چینل چینج کرتے کہا اور ایک اچھی سی مووی دیکھنے لگیں دونوں، جب اچانک سے ارمان اندر آیا اور ان دونوں کو ایسے بے نیاز سا بیٹھا دیکھ دروازے پر ہی رک گیا۔ ارے مان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ دریا نے خوشی سے پوچھا۔ میں ٹھیک درے، تم کیسی ہو؟ ہدا یار، وہ میری شرٹ دیکھ لو، بلو والی۔ دریا کو جواب دیتے ہدا کو آنے کی وجہ بتائی تو ہدا سر ہلا کے چلی گئی۔ پیچھے ارمان اندر داخل ہوا اور دریا سے فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ ارمان نے پلیٹ سے چپس اٹھاتے کہا۔ گھر میں سب کو تنگ، چپس منہ میں ڈالتے آرام سے جواب دیا تو ارمان ہلکا سا ہنس دیا۔ کوئی نئی بات بتاؤ، یہ تو تم روز کرتی ہو۔ اس نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا تو دریا نے گھورا۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے سب کی ناک میں دم کر کے رکھا ہے؟ اس کی طرف مکمل مڑتے دریا نے کڑے تیوروں سے گھورتے کہا تو ارمان نے آنکھیں گھمائی۔ کتنی سمجھدار ہو گئی ہو تم درے، ارمان نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے کہا۔ ہے نا، میں بھی سوچ رہی ہوں آپ کی صحبت کا اثر ہو رہا ہے مجھ پر۔ دریا نے بھی تائید میں سر ہلاتے کہا تو ارمان اس کی چالاکی پر ہنس اٹھا۔ اور مجھے تو لگتا ہے مجھ میں عادتیں بھی آپ ہی کی آ گئی ہیں، افسوس کرتے دریا نے چپس اٹھاتے اپنے منہ میں ایسی رکھی جیسے کوئی بہت دکھ کی بات ہو۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ میں نے سب کی ناک میں دم کر رکھا ہے؟ ارمان نے حیرت سے آنکھیں کھولی، اپنی طرف اشارہ کرتے دریا سے پوچھا۔ واؤ، کتنے سمجھدار ہو گئے ہیں نا آپ مان بھائی۔ بڑی چالاکی سے دریا نے اس کے الفاظ اسی کو لوٹائے تو ارمان اش اش کر اٹھا۔ تبھی ہدا اس کی شرٹ پریس کر کے لے آئی۔ یہ لیں، میں نے پریس کر دی ہے۔ اس کو شرٹ پکڑاتے ہدا نے اپنی جگہ سنبھالی کہ دریا چیخ اٹھی۔ ہدا، تم اپنے بھائی سے اور منگواؤ، یہ میری ہے۔ دریا نے پلیٹ اپنی طرف کرتے اس پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں ہدا لے ہی نہ لے اس میں سے۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، کتنی بڑی ہو، میں تم سے آپی کہا کرو۔ ہدا نے مصنوعی رعب جھاڑتے کہا تو دریا نے اپنی گول مٹول سیاہ آنکھیں گھمائیں۔ مجھ سے نہیں کہا جاتا آپ کو آپی، جب ہمارے گھر آؤ گی نا تب کہوں گی بھابھی۔ لاپرواہی سے کہتی ہدا کو گڑبڑانے پر مجبور کر گئی۔ وہ تو اس نے شکر کیا کہ ارمان جا چکا تھا، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ دریا میڈم اس کے سامنے ہی یہ کہہ دیتی۔ تم ایک نمبر کی کمینی ہو۔ رکھ کے ایک کشن مارا کہ دریا میڈم پلیٹ کے ساتھ ہی اوندے منہ گری اور ہدا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ پھر دریا نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، ایک ایک رکھ کے دی اس کو بغیر اس کے بڑے ہونے کا خیال کیے۔ ان دونوں کا پیار ہی اتنا تھا جیسی سگی بہنیں ہوں۔ ہدا اور سالار کی بچپن میں ہی بات طے کر دی گئی تھی، جس کا سب کو علم تھا، اسی لیے دریا کبھی کبھی اس کو تنگ کر دیا کرتی تھی۔ ہدا اور ارمان بھی 2 بہن بھائی تھے۔ ارمان سالار سے کچھ ماہ بڑا تھا اور ان کے ساتھ ہی بزنس میں تھا۔ آج سب خواتین دریا کے گھر لاؤنج میں گٹھی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جب ناز بیگم نماز کا کہہ کر اندر کمرے میں چلی گئیں۔ پیچھے دریا کی چھوٹی اور بڑی چچی رہ گئی۔ ہدا بھی دریا کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی، جبکہ سب سے چھوٹی چچی کے بچے بھی اسکول میں تھے۔ دریا، تمہیں پتہ ارمان اب باہر جا رہا ہے بزنس کے سلسلے میں؟ چھوٹی چچی کبھی کبھی زبان انسان کی نا پھسل جاتی ہے۔ چھوٹی چچی فرخندہ نے جیسے دریا کو پتے کی بات بتائی۔ جی چچی جانتی ہوں، کہہ کے دریا پھر سے ہدا کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی۔ تو اس کو کہنا کہ ہمارے لیے بھی وہاں سے کچھ اچھا سا لے کے آئے۔ میں کیوں کہوں چچی، آپ خود کہہ دیجیے گا۔ دریا کو ان کی بات سمجھ نہ آئی کہ وہ کیوں کہے مان بھائی سے ان کے لیے کچھ لانے کو۔ ارے وہ تمہاری ہی تو سنتا، دیکھا نہیں کیسے آگے پیچھے پھرتا تمہارے۔
رازدارانہ انداز میں کہتی ہنس پڑی، جبکہ شائستہ بیگم، ہدا اور ارمان کی ماں اور دریا ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ ہدا پانی پینے کچن میں گئی تھی۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات، دریا نے ناسمجھی سے کہا کہ واقعی چھوٹی چچی کی باتیں سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ آ جائے گی سمجھ بھی جب دلہن بنو گی۔ معنی خیزی سے دریا کو دیکھتی کہہ کے ہنس دی۔ جی میں کیوں دلہن بننے لگی؟ اس نے آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ مجھے ہدا بلا رہی ہے، آپ کرے باتیں۔ اتنا کہہ کے اٹھی اور اندر بھاگی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ فرخندہ چچی یا تو بات نہ کرتی، اگر کرتی بھی تو چلی گٹی یا ایسی کہ سمجھ سے باہر ہوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بچی ہے وہ ابھی۔ اس کے جانے کے بعد شائستہ بیگم نے چچی فرخندہ سے دریافت کیا۔ صحیح ہی تو کہہ رہی ہوں بھابھی، اب بس اس کو ارمان کا کر دیں آپ۔ کوئی بچی نہیں ہے، اچھی خاصی سمجھ ہے اسے، آپ نے دیکھا نہیں کیسے شرما کے گئی ہے؟ چچی نے منہ بنا کے کہا جیسے انہیں شائستہ بیگم کی بچی والی بات بری لگی ہو۔ پسند تو مجھے بھی بہت ہے دریا اپنے ارمان کے لیے، لیکن ابھی چھوٹی ہے، پڑھ بھی رہی ہے۔ پڑھائی ختم ہوتے ہی لے آؤں گی میں اسے اپنے گھر کی رونق بنا کے۔ شائستہ بیگم نے مسکرا کے کہا کہ ان کو شروع سے ہی دریا بہت پسند تھی۔ شوخ و چنچل سی، ہر وقت رونق لگائے رکھتی تھی گھر میں۔ اب آپ خواب دیکھیں اس کو اپنی بہو بنانے کے، پھر دیکھتے ہی رہ جائیں۔ شائستہ بیگم کو مسکرا کے کہتی جانے کے لیے اٹھی، آخری جملہ دل میں ہی سوچا اور وہاں سے بچوں کا آنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ یار یہ چچی کیا ہے، مجھے کبھی ان کی سمجھ نہیں آتی۔ ہدا جو کچن میں اب چائے رکھ رہی تھی، ان کے پاس پہنچتے دریا نے منہ بنا کے کہا، کیا ہوا اب؟ چولہے کی آنچ کو ہلکا کرتے ہدا نے اس کی طرف مڑتے پوچھا۔ میری شادی کی بات لے آئی آج، پتہ نہیں کہاں سے ایسی ٹاپکس ملتے ہیں ان کو۔ فریج سے رشین سیلڈ کا باؤل نکالتے کہا اور پاس شیلف سے فورک اٹھایا اور کھانے لگ گئی۔ ان کی باتیں چھوڑو، وہ تو ایسے ہی کہتی ہیں۔ ٹرے میں کپوں کو ترتیب سے سیٹ کرتے ہدا نے لاپرواہی سے کہا۔ تو کن کی باتوں کو پکڑوں؟ سلار بھائی کی؟ دریا نے شرارت سے کہا تو ہدا کے دل نے اس کے نام پر ہی بیٹ مس کی۔ تم باز آ جاؤ، میں شکایت کروں گی تمہاری۔ ہدا نے آنکھیں دکھاتے دھمکی دینا چاہی، لیکن اثر کہاں ہونا تھا۔ سلار بھائی سے؟ حیران ہوتے کہا تو ہدا کا دل کیا اس کے منہ پر ٹیپ لگا دے، کیونکہ سلار ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، جو کسی کام سے آیا تھا اور شاید ان کی گوہر افشائی سن بھی چکا تھا۔ کیا لوگی منہ بند کرنے کا؟ ہدا نے دانت پیستے کہا کہ ایسے تو اس کی ٹیپ بند نہیں ہونی تھی۔ ایک پپی، آنکھ دبا کر کہتی پلیٹ سائڈ پر رکھتی اور ہدا کو شرارت سے دیکھا۔ نہ بالکل بھی نہیں، صاف انکار کیا اور چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ ہاں جی، ہمیں تو اب انکار ہی ملے گا نا، انکار ہی ہونا اب تو بس سلار صاحب۔ دریا افسوس سے کہتی پلیٹ سے پھر کھانے لگی اور سلار کے نام پر زور دیا کہ ہدا نے پلیٹ کھینچ کے اس کے کندھوں پر چپٹ لگائی۔ سلار اب واقعی یہ بات سن چکا تھا اور مسکرا دیا، چونکہ وہ وہیں ہال میں بیٹھا تھا جہاں سے کچن کی آوازیں آسانی سے سنی جا سکتی تھی، اس لیے دریا میڈم کی بھی باتیں وہ صاف سن رہا تھا۔ تم کتنی بے شرم ہو گئی ہو قسم سے، چلو نکلو یہ چائے لے کر۔ ہدا نے آنکھیں دکھاتے اسے ٹرے تھمائی اور باہر بھیجا۔ خود بھی بسکٹ اور دوسری لوازمات کی پلیٹ سجائی باہر لائی اور سلار کے سامنے رکھی۔ آپ کب آئے؟ چائے کا کپ اٹھاتے سلار نے ہدا کو دیکھتے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی آئے تھے، چچی فرخندہ بھی تھی ساتھ، وہ شاید چلی گئی ہیں۔ مسکرا کے جواب دیا تو سلار سمجھ کے سر ہلا گیا۔ اوکے درے میں چلتا ہوں، فائل لینے آیا تھا، لے لی، اور چائے کے لیے شکریہ۔ دریا کو کہتا ایک نظر ہدا کو دیکھتے شکریہ کہا تو وہ مسکرا دی۔ اس کے جانے کے بعد دریا میں پھر سے جانے کون سی روح آ گئی کہ وہ پھر ہدا کو تنگ کرنے لگی۔ آج دریا اور اس کی بیسٹ فرینڈ یونیورسٹی آئی تھی اپنا ایڈمیشن فارم دینے، ساتھ میں سلار بھی تھا۔ فارم فل ہوا تو اس کو سبمٹ کروا آئے۔ پھر دونوں لڑکیوں نے ضد کی کہ یونی دیکھنی ہے تو سلار نے کہا کہ اس کو کسی ضروری کام پر جانا، ارمان کے ساتھ تو واپسی میں پک کر لے گا، تب تک وہ یونی گھوم لیں، جس پر وہ دونوں چہک اٹھی۔ سب سے پہلے وہ کینٹین آئی جہاں پہ بہت کم اسٹوڈنٹ تھے، وہ بھی دونوں آرام سے بیٹھ گئی اور اپنا آرڈر کر دیا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی کہ ہم بھی اب یونی آئیں گے، دریا نے خوش ہوتے سحر سے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں بھی بہت خوش ہوں یار، بس جلدی سے اب ہماری کلاسز شروع ہوں اور ہمارے گھر کے کاموں سے جان چھوٹے، سحر نے منہ بنا کر کہا تو دریا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم کتنی کام چور ہو، اللہ ہی بچائے اب تیرے ہونے والے سسرال کو۔ کانوں کو ہاتھ لگاتی مکمل افسوس سے گویا ہوئی تو سحر کا منہ کھل گیا۔ چل میں تو ہوں کام چور، لیکن تو کس کام کی ہے چڑیل، آج تک انڈا تو دور پانی بھی نہیں ابالا۔
سحر نے تب کے حساب بے باک کیا۔ لو تم پانی کی بات کر رہی ہو، میں نے چائے ابالی ہے۔ دریا نے فخر سے اپنا کارنامہ سنایا، وہ بھی آنٹی نے رکھی ہونی، سر جھٹک کر گویا یاد دلایا ہو۔ ہاں تو پاس تو تھی نا، اکڑ کے جواب دیا تو سحر نے آنکھیں گھمائی۔ تبھی ان کا آرڈر آ گیا اور دونوں کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ کچھ دیر میں نے سالار کی جگہ ارمان لینے آ گیا۔ مان بھائی آپ؟ سالار بھائی نہیں آئے؟ دریا نے ارمان کو گیٹ کے پاس دیکھتے کہا۔ اسے کام تھا کچھ تو مجھے کہہ دیا کہ تمہیں لے آؤں۔ کیا نہیں جانا؟ تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ارمان نے پہلے حیران ہوتے پھر شرارت سے گاڑی کا دروازہ کھولتے کہا جیسے وہ ابھی نکل جائے گا ان کو لیے بغیر۔ ارے نہیں نہیں ارمان بھائی، یہ تو ہے ہی ایسی، آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ سحر دریا کو سائڈ پر کرتی گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے بیٹھ گئی تو دریا جل بھن گئی۔ ارے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں۔ دریا بھی منہ بنا کے آگے بیٹھ گئی۔ ویسے ارمان بھائی آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب سحر نے آگے ہو کر دلچسپی سے پوچھا، جس پر ارمان ہنس دیا۔ کیوں تم نے کیا کرنا؟ گاڑی کا ٹرن لیتے اس نے عام سے انداز میں پوچھا۔ لو یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے مان بھائی، ہم نے آپ کی شادی پہ ہنگامے کرنے ہیں۔ سالار بھائی کی شادی سے پہلے آپ کی شادی ہوگی، آپ بڑے ہیں نا ان سے، اس لیے پھر آپ کو ہم نے خوب لوٹنا ہے نا سحر؟ دریا پرجوش سی کہتی آخر پہ سحر کی طرف دیکھا جس نے زور و شور سے اپنا سر ہلا کے تائید کی۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بچوں کی طرح جواب دیا تو ارمان ان کی باتوں پر ہنس دیا۔ بھائی میرا تو ابھی کوئی ارادہ نہیں، اپنے بھائی سے پوچھ لینا، کیا پتہ اس کا پہلے ہو۔ سائیڈ مرر سے باہر دیکھتے اس نے مسکرا کے جواب دیا تو دونوں کے منہ بن گئے۔ لو یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا، دونوں کو جیسے اس کی یہ بات کہنا برا لگا۔ اس میں منہ بنانے والی کیا بات ہے؟ جب کوئی اچھی سی لڑکی ملے گی تو کر لوں گا شادی، ارمان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں جی تب تک آپ بوڑھے ہو جانا، ٹھیک ہے؟ دریا نے دوسری طرف منہ کرتے کہا۔ دریا اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے، بالکل بچی ہو تم۔ ارمان ہنس کے گویا ہوا۔ تم بھی ناراض ہو گئی کیا؟ ارمان نے بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھتے کہا جہاں سحر بھی منہ بنا کے بیٹھی تھی۔ اچھا چلو آئس کریم کھاتے ہیں، پھر تم دونوں مجھے بتانا کہ کیسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے مجھے۔ ارمان کے کہنے کی دیر تھی کہ دونوں تیر کی طرح سیدھی ہوئیں۔ آئس کریم پارلر پہنچتے ارمان نے آرڈر دیا اور ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا جو جانے کیا کان میں کسر پسر کر رہی تھی۔ اچھا اب بتاؤ کس طرح کی میری بیگم ہونی چاہیے؟ ارمان نے دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ میری طرح کی، شرارتی سی۔ اس کے کہنے پر ارمان نے حیرت سے اسے دیکھا جو جانے کیا کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ ارمان نے الجھتے پوچھا۔ اوہو مان بھائی، مطلب کہ آپ ہیں تھوڑے سے سنجیدہ سڑو قسم کے، تو جو آپ کی بیگم ہوں گی ان کو تھوڑا فنی سا شرارتی سا ہونا چاہیے نا، جو میری طرح سب کی ناک میں دم کر کے رکھے۔ دریا نے اپنی سوچ بیان کی تو ارمان کھل کے ہنس دیا۔ تبھی ان کا آرڈر بھی آ گیا۔ سحر اور دریا تو فوراً سے شروع ہو گئی جسے ابھی کوئی چھین لے گا ان سے یہ اچھا نہیں، میں کہاں سے چھوڑوں، تم دونوں کے ساتھ اچھا خاصا رہتا ہوں، خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ اور رہی بات میری بیگم کی تو آپ دونوں ذرا یہ باتیں اپنی چھوٹی ماں سے کہہ دینا، وہ ڈھونڈ لیں گی میرے لیے بیگم آپ دونوں کی پسند کی۔ پہلی بات ذرا خفگی سے کہی پھر مسکرا کے کہتا خود بھی کھانے لگا۔ ان کی باتیں سن کے دونوں نے فرمانبرداری سے سر ہلایا کہ آج ہی جا کے چھوٹی ماں سے بھابھی کی فرمائش کرنی ہے۔ سحر اور دریا یہ دونوں اسکول ٹائمز کی فرینڈز تھی، پوری فیملی ان کی دوستی کو خوب جانتی تھی کہ کیسے وہ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتی ہیں۔ ارمان اور سالار دونوں سحر کو اپنی بہن مانتے تھے اور وہ اکثر ان کے گھر بھی آیا جایا کرتی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد ارمان نے ان دونوں کو گھر چھوڑا اور پھر خود آفس چلا گیا۔ شام کو دریا نے اپنے پاپا کو سب بتایا کہ وہ ارمان بھائی کی دلہن ڈھونڈنا چاہتی ہے تو وہ اس کے بچپنے پر ہنس دیے۔ پھر سارے دن کی روادار سنا کے روم میں آئی، فریش ہو کے وضو کیا اور رات کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے کی کھڑکی پر بنی شیلف پر بیٹھ گئی اور آسمان کو تکنے لگی۔ اللہ تعالیٰ میں نے آج آپ کو بہت مس کیا، آپ سے آج بات نہیں ہو پائی، نہ کہیں آپ ناراض تو نہیں؟ اس نے پریشانی سے کہا کہ کہیں واقعی اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں۔ آپ کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ آپ تو مجھ سے بغیر کسی غرض کے محبت کرتے ہیں نا، اور میرے سب سے اچھے دوست بھی ہیں۔ خود ہی سوال کرتی خود ہی جواب دے رہی تھی۔ یہ اس کی بچپن سے عادت تھی کہ وہ رات میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر روز اپنے اللہ سے بات کرتی تھی۔ سوال کر کے دل میں جو جواب آئے وہی اس کو ایسے لگتا تھا جیسے اللہ اس سے ہم کلام ہے۔ اللہ ہی تو ہمارے دلوں میں باتیں ڈالتا، اچھی بھی بری بھی، ہمیں آزمانے کے لیے، اور جو اس کے دل میں بات آتی وہ جواب سمجھ جایا کرتی تھی۔
اچھا اب میں سونے لگی ہوں، آپ مجھے صبح نماز کے لیے اٹھا دینا۔ اپنے بستر پر لیٹتی اس نے دل میں کہا اور آنکھیں موند گئی۔ صبح وعدے کے مطابق وہ اذان کی آواز پر ہی اٹھ گئی تو خوشی سے بستر سے نکلی اور فریش ہونے چلی گئی۔ شکریہ اللہ تعالیٰ کہہ کے نماز پڑھنے لگ گئی۔ نماز پڑھنا اس کی عادت تھی۔ دوبارہ سونے کی کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد ناز بیگم ہمیشہ اس کے سر پر کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے باوجود اس کے سونے کی عادت نہیں تھی گئی۔ ابھی بھی تھوڑی دیر گزری کہ ناز بیگم نے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ دریا اٹھ رہی ہو یا میں دوں ایک؟ جب وہ مسلسل آواز سے بھی نہ اٹھی تو امی نے ایک رکھ کے دی کمر پہ، مار کے پوچھ رہی ہیں کہ دوں کیا؟ یہ کیسا انصاف ہے ماں؟ دریا نے دہائی دیتے کمبل سے منہ نکال کے کہا تو امی نے آنکھیں دکھائی۔ اٹھو اب بھائی بلا رہا ہے تمہارا، نیچے ناشتہ دو اس کو۔ اس کا کمل سمیٹتے مصروف سی گویا ہوئی تو دریا اپنے سر پر ہاتھ مارتی نیچے کو بھاگی۔ آج جمعے کا دن تھا، سب بڑے گھر پر ہوتے تھے اور سالار کی فرمائش پر جمعے کو دریا ناشتہ بنا کر دیتی تھی اپنے بابا اور بھائی کو، اور یہی بات وہ بھول گئی تھی۔ سوری ینگ مین، میں ابھی لائی۔ اپنے بابا کو ٹیبل پر ناشتے کے لیے انتظار کرتے دیکھ دریا نے سر کھجا کر کہا اور کچن میں بھاگی۔ پیچھے وہ مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر میں پراٹھا اور آملیٹ کے ساتھ چائے کا ناشتہ پیش کیا۔ دریا کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا سوائے پراٹھے اور آملیٹ کے، وہ بھی سالار کی ضد پر ہی سیکھا تھا۔ چائے بھی امی نے ہی بنائی تھی۔ سب ابھی ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ فرخندہ چچی آ گئیں۔ کیسی ہیں آپ چچی؟ سالار نے مسکرا کے پوچھا تو وہ اپنا حال احوال بتانے لگی۔ بھابھی وہ دراصل میں نے مارکیٹ جانا تھا، عشاء کا کچھ اسکول کے لیے ضروری سامان لانا تھا، وہ تو صبح صبح ٹیوشن کے لیے نکل گئی تو میں سوچ رہی ہوں کہ دریا کو ساتھ لے جاؤں۔ چچی نے اپنی بات کہنا شروع کی اور ایک نظر دریا کو دیکھا جو اپنے بھائی اور بابا کے پاس بیٹھی چچی سے بالکل بے نیاز سی باتیں کر رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، اکیلی جاؤ گی کیا دونوں؟ ناز بیگم نے ٹیبل سے چیزیں سمیٹتے کہا۔ نہیں ہدا بھی جا رہی ہے، اس کو بھی کہہ آئی ہوں کہ دونوں ساتھ چلیں میرے، خود بھی جو لینا ہو لے لیں۔ ہدا کا نام لینے پر دریا سمیت سالار کا دھیان بھی ادھر کو ہوا۔ چچی ہدا بھی جا رہی ہے؟ دریا نے چچی کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ ہاں وہ بھی جا رہی ہے، تم دونوں نے بھی کچھ لینا ہوا تو لے لینا۔ چلو تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں، چچی نے اٹھتے کہا تو دریا جی اچھا کہہ کے اوپر کمرے کی طرف گئی۔ دریا پنک لانگ فراک پہنے حجاب کو صحیح سے لپیٹ کے چچی فرخندہ کے گھر گئی اور وہاں لاؤنج میں بیٹھ کے ہدا کا انتظار کرنے لگی جب حامد اندر داخل ہوا اور دریا کو وہاں بیٹھا دیکھ چونک گیا، کیونکہ اس ٹائم وہ اکثر آ جایا کرتا تھا لیکن کبھی دریا کو اس طرح صبح کے وقت یہاں نہیں دیکھا تھا۔ کیسے ہیں آپ حامد بھائی؟ دریا نے مسکرا کے پوچھا تو وہ محض سر ہلا گیا۔ آج اتنی صبح یہاں خیریت؟ حامد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حامد حسن صاحب کا چچا زاد بھائی تھا، عمر میں وہ سالار اور ارمان جتنا ہی تھا۔ ان کی فیملی کا بھی یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ میں اور ہدا چچی کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہیں، ان کو کچھ چیزیں لینی تھی، دریا نے کچن کے دروازے کو دیکھ کے کہا، کیونکہ چچی ابھی وہیں گئی تھی، شاید ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ حامد آیا ہے۔ کیسے ہو حامد؟ چچی نے جوس کا گلاس حامد کو پکڑواتے کہا تو اس نے مسکرا کے جواب دیا۔ حامد ہر وقت سنجیدہ رہنے والا بندہ تھا، زیادہ بات چیت کرنا پسند نہیں تھی اس کو۔ چلو دریا ہدا بھی تیار بیٹھی ہے گھر، ہم بھی نکلیں، چچی نے اپنا بیگ سنبھالتے کہا اور حامد کو بھی چلنے کا اشارہ کیا۔ چچی نے حامد کو بلایا تھا کہ وہ ان کو مارکیٹ تک چھوڑ آئے، واپسی پہ وہ ارمان یا سالار کو کہہ دیں گی کہ ان کو پک کر لے۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ سب ہدا کو بھی ساتھ لیے مارکیٹ تک آ گئے۔ ہدا یار وہ دیکھو مجھے وہاں جانا۔ دریا ہدا کا ہاتھ پکڑتی اس کو ایک عبایا شاپ پر لائی اور اندر چلی گئی۔ عبایا لینا؟ ہدا نے سرسری سا جائزہ لیتے کہا تو دریا نے سر ہلایا۔ مجھے یہ تمہارے والا بہت پسند ہے لیکن وہ یہاں سے ملے گا نہیں تو تم میری مدد کر دو لینے میں۔ دریا نے وہاں ہینگ ہوئے عبایا کی کوالٹی چیک کرتے کہا۔ ہاں وہ تو ارمان بھائی لائے تھے، یاد آیا وہ پھر جا رہے ہیں دبئی بزنس کے سلسلے میں تو تم ان سے کہہ دینا وہ لا دیں گے۔ ارمان کے جانے کا یاد آنے پر ہدا نے دریا کو مشورہ دیا تو دریا کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، میں مان بھائی سے کہہ دوں گی لانے کو اور یہاں سے بھی لے لیتی ہوں، دریا نے خوش ہوتے کہا اور آگے ہوتے عبایا دیکھنے لگی۔ مطلب یہاں سے بھی ضرور لینا ہے، خرچہ دونوں طرف سے؟ ہدا نے مصنوعی روب جھاڑتے کہا تو وہ دلکشی سے ہنس دی۔ تو ادھر تمہارے بھائی کا حق ہے میرے لیے چیزیں لانے کا اور ادھر تمہارے ان کا یعنی میرے بھائی کا، بے نیاز سی ہو کر کہتی ایک عبایا ہینگر سے پکڑ کر خود پر لگا کر دیکھنے لگی۔ یہ کیسا لگتا اور ہدا اس کی باتیں سن کر حیرت کے سمندر میں ڈوبتی رہی۔ یا اللہ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرنے والی۔ ہدا نے مسکرا کے دریا کو دیکھا۔ یہ ٹھیک ہے نا؟ اس نے ایک سمپل سا عبایا جس کے بازو کے کونے پر بلیک ہی سٹون لگے تھے اور مکمل بند تھا
ہدا کے آگے کیا تو اس کی چوائس پر داد دیتے دیے بنا نہ رہ پائی۔ کچھ نہ ہو کہ بھی خوبصورت، کمال ہے تمہاری چوائس پہ۔ ہدا نے دل کھول کے تعریف کی کیونکہ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک ابایا موجود تھا جس پر مہنگے سٹونز کا کام تھا، لیکن دریا نے ایک سادہ سا ابایا چنا جو ہدا کو بہت پسند آیا۔ پھر دوسری شاپس کے بھی چکر لگائے اور جو چیزیں پسند آتی وہ لے لیتی، لیکن ہدا کے خرچے سے وہ کول دریا میں تمہاری نند ہوں نا تو تمہارا بھی فرض بنتا مجھ پر تھوڑا سا خرچ کرنا۔ ارے ابایا لینے گئی تھی نا تم دونوں، لے لیا کیا؟ ان کو شاپ سے باہر نکلتے چچی فرخندہ نے کہا جن کے ساتھ حامد اب نہیں تھا۔ جی چچی جان میں نے لے لیا، دریا نے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا صحیح، میں نے بھی لے لی ہیں چیزیں، اب چلتے ہیں گھر۔ حامد کو تو کام پہ جانا تھا، وہ چلا گیا تو ہدا ایسا کرو سلار کو کال کر دو۔ چچی نے اپنا ایک بیگ چیک کرتے ہدا سے کہا تو ہدا نے سر ہلا کے سلار کو کال کی اور موبائل چچی کو دیا جس کو انہوں نے ایک نظر شرارت سے ہدا کو دیکھ کے پکڑ لیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جی میں چچی بات کر رہی ہوں۔ سلار کے سلام کے جواب پر چچی نے ہنس کے جیسے سلار کو آگاہ کیا تو کہکا لگا اٹھا۔ جانتا ہوں آپ کی آواز کو، پہچان گیا تھا کہ جس کا موبائل ہے وہ میڈم خود نہیں ہے۔ دوسری طرف سلار آفس میں بیٹھا پیپر ویٹ گھماتے بولا تو چچی نے ایک نگاہ ہدا کو شرارت سے دیکھا تو وہ انجان بندی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بہت اچھے بیٹا جی، اب ذرا تھوڑا سا اس کام کو چھوڑو اور میرا کام کرو، ہمیں مارکیٹ سے پک کرنے آؤ، چچی نے جیسے حکم سنایا۔ تھوڑی دیر میں بندہ آپ کے پاس حاضر ہوگا۔ سلار نے کہہ کے کال بند کی تو چچی نے موبائل ہدا کو پکڑایا۔ تم نے بات کیوں نہیں کی؟ ساتھ چلتے چچی نے ہدا سے پوچھا۔ دریا شاید تھک گئی تھی اس لیے وہ چپ تھی، ورنہ تو اس کا ریڈیو کہاں بند ہوتا تھا۔ میری بات نہیں ہوئی کبھی ان سے اس طرح تو اسی لیے میں نے آپ کو پکڑا دیا۔ ہدا نے تھوڑا جھجک کے جواب دیا تو چچی سمجھ کے سر ہلا گئی۔ تھوڑی دیر بعد سلار آیا تو ہدا کے موبائل پر کال کی۔ چچی ذرا فوڈ کورٹ کی طرف گئی ہیں جبکہ دریا میڈم اونگ رہی تھی کہ بس گھر پہنچو میں نے سونا۔ دریا یہ بھائی تمہارے بات کرو۔ دریا کو کندھوں سے جھنجھوڑتے ہدا نے فون کی طرف اشارہ کیا جس پر دریا نے منہ بنا کے اس کے ہاتھ پیچھے کیے۔ بھائی میں کیوں کروں، تمہارے ہیں تم جھیلو، دریا نے منہ بسوڑتے کہا اور آنکھیں بند کر کے ٹیبل پر سر رکھ لیا۔ اس وقت وہ ایک کیفے ایریا میں تھے، پاس ہی فوڈ کارنرز تھا جہاں چچی گئی تھی۔ سلار شاید سمجھ گیا تھا کہ موبائل ہدا کے پاس ہی ہے، اسی لیے ڈیٹوں کی طرح کال پر کال کیے جا رہا تھا۔ ہدا کو اس کا دماغ بھی آج کھسکا ہوا لگا۔ بندہ میسج کر دے اگر پتہ ہے تو، لیکن نہیں۔ پھر نہ چار ہدا کو کال اٹھانی پڑی۔ السلام علیکم، ہدا نے ہلکی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کال کیوں نہیں پک کر رہی؟ شکوہ کیا گیا۔ وہ چچی پاس نہیں تھی تو اٹھا لیتی، اچھا تھا نا بات ہی ہو جاتی۔ سلار جیسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ اٹھا تو لیا ہے، ایک نظر دریا کو دیکھ کر منمنائی۔ دیر نہیں لگانی چاہیے نا اٹھانے میں۔ وہ بچوں کی طرح ابھی بھی اس بات پر اڑا رہا۔ ہم آ جائیں؟ ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں، اوکے، دریا کو اٹھنے کا اشارہ کرتے بولی تو دوسری طرف سے سلار کا کہکا سنائی دیا۔ مطلب کہا کچھ اور جواب ملا کچھ، اور میں اوکے میں ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ پھر اس کی مسکراتی آواز آئی تو اوکے کہہ کے کال کاٹ دی۔ جب وہ گاڑی کے پاس پہنچے تو سلار گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا موبائل میں بزی تھا۔ دریا تو جاتے ہی پچھلی سیٹ پر گھس گئی کہ مجھے نیند آئی ہے، میں پیچھے ہی لیٹ کے سونا ہے۔ چچی بھی اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی۔ اب ہدا دس بدس کا شکار کہ کیا کرے۔ بیٹھو یا ادھر رکنے کا ارادہ ہے ہدا؟ جب وہ نہ بیٹھی تو سلار نے اس کو ہوش دلایا تو وہ جی اچھا کہہ کے بیٹھ گئی۔ تمہارا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ گاڑی میں موجود خاموشی کو سلار کی آواز نے ہدا کو مخاطب ہوتے توڑا، جو دوسری طرف رخ کیے باہر جانے کیا دیکھ رہی تھی، اور یہی بات سلار کو تپ رہی تھی کہ اس کو دیکھنے کے بجائے وہ باہر دیکھ رہی تھی، اسی لیے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بات کا آغاز کیا۔ میرا شاید اسی مہینے آ جائے، ابھی کنفرم نہیں، ہدا نے جواب دے کے پھر باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ ہدا نے ابھی ایم ایس سی کیمسٹری کے فائنل ایئر کے ایگزامز دیے تھے اور اب ان کے رزلٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ پھر سے اپنی طرف متوجہ کیا تو جواب اب کی بار دریا کی طرف سے آیا۔ آپ سے شادی؟ دریا کی آواز پر ہدا جو سلار کو دیکھ کے جواب دینے والی تھی، سلار کے اچانک دیکھنے پر نظریں پھیر رہی۔ نہیں، اس نے بڑکلا کے جواب دیا۔ جو چچی کے ساتھ دریا کا بھی کہکا ابھرا تو سلار نے آئیبرو جھکائے۔ مطلب نہیں کرنی شادی؟ سلار نے سنجیدہ سا پوچھا تو چچی اور دریا نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ نہیں مطلب وہ میں کرنی، میں نے آگے ایم ایس کرنا۔
ہدا نے جب جواب نہ بن پائے تو پڑھائی کا کہہ دیا، جبکہ اس کا ارادہ تھا شادی کے بعد ہی اگر سلار نے اجازت دی تو پڑھ لے گی، اس سے پہلے ذرا بریک لے لے، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ بریک بھی گئی، اب بریک پہ۔ اس کے جواب پہ تو سلار نے مشکل سے اپنا کہکا روکا۔ ٹھیک ہے، پرسوں ریڈی رہنا، میں لے جاؤں گا تمہیں یونی، وہاں سے معلومات لے لیں گے۔ سلار نے ایک نظر ہدا کے جھکے سر کو دیکھتے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ جی ٹھیک۔ اب کہہ کے پچھتا رہی تھی کہ یہ کیوں نہ کہا کہ ذرا گیپ لے کے اسٹڈی شروع کرے گی، لیکن جانا تو تھا اب ایڈمیشن لینے۔ گھر پہنچتے ہی دریا تو نکل پڑی سونے۔ چچی نے بہت تھکا دیا، حالانکہ کیا کچھ بھی نہیں تھا وہاں، پھر بھی اماں جان سے ڈانٹ پڑ ہی گئی۔ دریا جب شام کی نماز پڑھ کے لاؤنج میں آئی تو دیکھا کہ ارمان آیا ہوا تھا۔ سب کو سلام کر کے وہ بھی اپنے پاپا کے پاس بیٹھ گئی۔ ارمان، دبئی والے ٹرپ کا کیا بنا؟ حسن صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے پوچھا۔ بڑے پاپا، وہ تو آگے ہو گیا کچھ عرصے کے لیے۔ کیوں، خیریت؟ انہوں نے الجھ کے کہا۔ کیونکہ یہ پروجیکٹ بہت خاص تھا ان کے لیے، وہاں کی بڑی کمپنیوں نے ان کو اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر دی تھی، جو انہوں نے خوش دلی سے قبول کی، اور اب وہ چاہتے تھے کہ ان کی کمپنی سے کوئی وہاں آ کے وزٹ کر جائے۔ تو ارمان نے فیصلہ کیا کہ وہ چلا جائے گا، لیکن اب انہوں نے بتایا تھا کہ تم تھوڑے عرصے میں ان کو وہاں پہنچنے کی اطلاع کر دی جائے گی۔ جی بڑے پاپا، وہ ان کی شاید کمپنی کے ایک ورکر نے غداری کی ہے، جس پر ان کو ایکشن لینا پڑا، اور آج کل کیس کورٹ میں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ اس کیس سے فارغ ہوں گے تبھی کوئی ڈیل فائنل کر پائیں گے۔ ارمان نے رسانت سے جواب دیا تو وہ سمجھ کر سر ہلا گئے۔ مان بھائی، میرے لیے وہاں کا عبایا ضرور لائیے گا، دریا نے یاد کرواتے کہا۔ بالکل درے، لاؤں گا۔ کوئی اور بھی چیز ہے جو لانی ہے تو بتا دو۔ ارمان نے اپنی شرارتی کزن کو دیکھا، جو ابھی 1 منٹ رکیے کا کہہ کے غائب ہو گئی تھی۔ یہ لیجیے، یہ لسٹ ہے، اور اب سب آنا چاہیے ان میں سے۔ دریا نے یا باقاعدہ ایک تیار شدہ لسٹ ارمان کو تھماتے کہا تو ارمان کا منہ کھل گیا۔ تمہیں نہیں لگتا یہ کچھ چھوٹی لسٹ ہے؟ ارمان نے ایک بھرپور گھوری اس لسٹ کو ڈالتے کہا تو حسن صاحب ہنس دیے۔ مجھے بھی لگ رہا تھا، دریا نے افسوس کرتے کہا۔ کیوں تنگ کر رہی ہو بھائی کو درے؟ اسے جو لانا ہوگا لے آئے گا۔ کچن سے نکلتی ناز بیگم نے دریا کو آنکھیں دکھائی تو منہ پھلا گئی۔ کبھی اپنی اکلوتی جان کو کی بھی سائیڈ لے لیا کریں، ہمیشہ اپنے بیٹے ہی نظر آتے ہیں آپ کو۔ منہ بنا کے کہتی اپنے باپ کے پہلو میں چھپ کے بیٹھ گئی۔ ارے بڑی ماں، کرنے دے فرمائش، لے آؤں گا جو یہ کہے گی۔ ارمان نے ہنس کے کہا تو ناز بیگم نے افسوس سے اپنی جان کو دیکھا، جو اب گردن اکڑا کے بیٹھ گئی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا آپ نے میرا کمال؟ ہاں بھائی، درے جی کا تو سب آئے گا، وہ بھی شوق سے۔ تبھی چچی کی مسکراتی مگر طنزیہ آواز آئی تو سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ بالکل لاڈلی جو ہے سب کی۔ ارمان نے بغیر ان کے لہجے کو غور کیے مسکرا کے کہا تو چچی بھی پھیکا سا مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد ارمان کام کا کہہ کے چلا گیا۔ امی بھی کچن میں تھی، جب حسن صاحب بھی کمرے میں جا چکے تھے۔ لاؤنج میں بس اب دریا اور چچی بیٹھی تھی۔ جب چچی دریا سے مخاطب ہوئی، تم نے دیکھا ارمان تمہاری کتنی فکر کرتا ہے؟ چچی ذرا آہستہ آواز میں بولی، جیسے کوئی سن نہ لے۔ جی، سلار بھائی بھی اور ارمان بھائی دونوں میری بہت فکر کرتے، دریا نے مسکرا کے کہا تو چچی نے منہ بنایا۔ ارے لڑکی، اب تو اسے بھائی کہنا بند کرو۔ ان کی بات پر دریا الجھی۔ کیوں بھائی کو بھائی ہی کہتے ہیں، لیکن اب وہ بھائی تو نہیں رہا نا۔ ان کی پہیلی جیسی باتیں دریا کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ میں سمجھی نہیں چچی جان۔ دریا نے اپنی الجھن دور کرنی چاہی، لیکن ان کا جواب سن کے وہ اور الجھ گئی۔ ارے تم نے دیکھا نہیں، ارمان پسند کرتا ہے تمہیں، اور تمہاری چھوٹی ماں بھی یہی چاہتی ہیں کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے کی دلہن بنا کے لے آئیں۔ رازدارانہ انداز میں کہا تو دریا کے ہوش اڑے کہ چچی جان کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں چچی؟ وہ بھائی ہیں میرے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ دریا کو ان کا یہ بات کہنا بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ لو، مجھے کیوں غلط فہمی ہونے لگی؟ دیکھنا ایسا ہی ہوگا، ارمان بہت چاہتا ہے تمہیں۔ اچھا بتاؤ، تمہیں درے کیوں کہتا جبکہ سب تمہیں دریا کہتے ہیں؟ چچی جیسے قائل کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ درے تو مجھے سلار بھائی بھی کہتے ہیں، چچی کی معلومات میں اضافہ کے تو چچی نے آنکھیں گھمائی۔ ارے پگلی، وہ تو بھائی ہے نا، لیکن ارمان تمہیں پیار سے کہتا۔ دیکھنا ایک دن تمہیں میری بات کا یقین آئے گا۔ چچی اٹھتے ہوئے بولی، جانتی تھی کہ یہ بات تو دریا کبھی کسی سے نہیں کرنے والی، اسی لیے بے فکری سے ناز بیگم کو خدا حافظ کہہ کے چلی گئی، پیچھے دریا کو الجھنوں میں چھوڑ کے۔ معمول کی طرح آج بھی دریا نماز سے فارغ ہو کر اپنی کھڑکی کے پاس آسمان کو تک رہی تھی۔
اللہ تعالیٰ میں بہت الجھن میں ہوں، پتہ نہیں آج چچی جان کیسی باتیں کر رہی تھیں مجھ سے۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ میرے بھائی ہیں، بس چچی جان کو غلط فہمی ہی ہوئی ہوگی، اس نے دل میں سوچا، لیکن دماغ بار بار اسی بات کی طرف جا رہا تھا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور مان بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ مان بھائی نے تو کبھی ایسا ظاہر نہیں کیا جس طرح چچی جان کہہ رہی تھی۔ اس نے پھر سے سوال کیا۔ ہاں بالکل، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، وہ میرے سالار بھائی کی طرح ہیں۔ اس نے سر جھٹکا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے بستر پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کی تو ارمان کا چہرہ سامنے آ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کو سوچ رہی تھی۔ اف اللہ جی! اس نے تعوذ پڑھی، پھر آیت الکرسی پڑھ کے خود پر پھونکا اور سونے لگی۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ امید کرتی ہوں پسند آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی لو اسٹوری کہاں جاتی ہے۔ مجھے تو یہ ناول بہت سافٹ تھا، مطلب مزے کا لگ رہا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا۔ چلیے چلتے ہیں اب اللہ حافظ کرنے کی طرف۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔